नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से लोग बहुत सारे इंतज़ार भी थे। वो फैसला जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था, उसके खिलाफ जस्टिस फाइज ईसा ने पिटीशन दाखिल की थी कि वो जो रेफरेंस है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, उसको कलअदब करार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने आज उस पर फैसला दे दिया है और सदारती रेफरेंस को जो खबरें हैं वो उसके मुताबिक उसको कलअदब करार दे दिया गया है और उसके बीवी और बच्चों के जो असेट्स हैं या असासे हैं या मिल्कियट्स हैं, उनके हवाले से जो टैक्स का मामला है वो एफपीआर को भेज दिया गया है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच साहब हैं। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट को अरसे से कवर करते आ रहे हैं, रेगुलर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते आ रहे हैं। इस बेंच से पहले वो जो जुडिशल कमीशन है उसको भी कवर करते आ रहे हैं, जहां इसकी सुनवाई होती थी सदारती रेफरेंस की। उसके बाद फिर जस्टिस ईसा ने जो पिटीशन दाखिल की तो ये फुल कोर्ट बनी, उसके बाद भी उसको कवर करते आ रहे हैं। तो हम आज उसके सारे जो भी रूदाद है इसकी कार्रवाई की और फैसले की और लोगों की जो सोच है उसके हवाले से, तो वो हम तैयब बलोच साहब से मालूम करेंगे। तैयब बलोच साहब, वेलकम करते हैं हम आपको। जी शुक्रिया सर। तैयब, ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस माहौल में जहां एक घुटन की सी माहौल है कोरोना की वजह से, एक बिल्कुल लोगों के जो जहनों में एक करब सी कैफियत है, उसमें ये महसूस किया जा रहा है ताकि कि ये जमहूरी लोग हैं, जो कानून के पासदार लोग हैं, वो समझते हैं कि ये ताज़ा हवा का झोंका है। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या कार्रवाई हुई? लोग, कानूनी जो लोग हैं वो उसको कैसे महसूस कर रहे हैं? जी शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब। बिल्कुल आपने बजा कहा कि ये इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर जहाँ पे अवाम जो है वो कोरोना की वबा से वबा में या मर्ज में मुब्तला है, वहाँ पर ये जो एक फैसला आया है जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के अखराज का, ये एक उम्मीद की किरण है। अब ये उम्मीद की किरण कैसे है? क्योंकि जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उसमें अब ये चीज तय हो गई है कि वो रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है और वाज़े तौर के ऊपर जस्टिस काजी फैज ईसा को जो है वो क्लियर कर दिया है। ताहम उनकी जो अहलिया के टैक्स मैटर्स थे वो मामला जो एफबीआर को भेज दिया और एफबीआर को कहा कि 75 रोज में फैसला करके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इससे आगाह किया जाए। तो ये फैसला, अब उम्मीद की किरण हम कैसे इसको कह सकते हैं? हमें भी पता है, जैसा कि आपको भी पता है, और पाकिस्तान में हर उस जमहूरियत पसंद और हर उस समझ बूझ रखने वाले शख्स का बखूबी अदराक है कि जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ ये सदारती रेफरेंस बनाया ही क्यों गया था। उसकी में जो सबसे बड़ी वजह हमारे सामने आती है वो वजह ही यही है कि उसमें उसमें जो सबसे बड़ी वजह आती है वो बड़ी वजह ही यही है कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक फैसला दिया था जिसे फैजाबाद धरने का नाम दिया जाता है। तो फैजाबाद धरने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के खिलाफ उन्होंने कुछ वर्डिक्ट जो है वो लिखे थे और जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर किया था कि पाकिस्तान में धरना सियासत और जमहूरियत को कमजोर करने में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार रहा है। तो इस पर MQM और पीपल्स पार्टी MQM और PTI उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी और उन्होंने इसी को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया। और इसी वजह से आपको याद भी है कि फरोग नसीम जो MQM से ही सेनेटर बने और MQM के ही बंदे हैं, तो वही इस केस में बतौर वकील भी जो है वो पेश हुए। और ये सारा रेफरेंस बतौर MQM के वो जो नुमाइंदे हैं फरोग नसीम, वो अब PTI की हुकूमत में वजीर कानून भी हैं, तो उन्होंने जानबूझकर जो है ये रेफरेंस आया और इस रेफरेंस में बहुत सारी अगरचे गलतियां भी थी, लेकिन उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा को घर भेजने का जो है वो फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से ये मामला जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से होता हुआ
آج سپریم کورٹ میں پہنچا تو آج سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ریفرنس خارج کر دیا. اور اس کے میں سب سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سپریم کورٹ میں بلوچستان کے وحد جج ہیں, اور پھر انہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بھی بننا ہے, اور جب یہ چیف جسٹس ہوں گے تو اس وقت 2023 میں عام انتخابات بھی ہونے ہیں جب یہ چیف جسٹس ہوں گے. تو کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جن کو یہ گوارا نہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کہ ملک کے اندر الیکشن میں مینوپولیشن وہ کر سکیں. تو یہ طیب آپ بتا رہے ہیں کہ جو فل کورٹ نے جو فیصلہ دیا گیا اس میں اور تک وہ اپنے عہدے چیف جسٹس نہ بن سکیں, اور پھر 2023 کے جو الیکشن ہوں اس میں وہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس میں مینوپولیشن ہو سکے. تو یہ مختلف وجوہات تھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کی. تاہم سپریم کورٹ کے اب تفصیلی فیصلے نے یہ تمام چیزوں کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ مستقبل میں چیف جسٹس بھی بنیں گے, اور ان کی جب وہ چیف جسٹس ہوں گے تو پاکستان میں عام انتخابات بھی ہوں گے. تو اسی وجہ سے یہ امید طیب میرا ایک دو سوال ہے آپ سے. خبر کو جو ہے وہ ایک نوید کی صورت میں, ایک خوشخبری کی صورت میں عوامی حلقے جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تاہم حکومت کی جانب سے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 22 تاریخ کو پیر کے روز یوم تشکر منانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اس فیصلہ کیا ہے اس جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ذاتی ریفرنس کے اخراج کی وجہ سے. تو یہ وہ اہم وجوہات تھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ آ جاتے ہیں کورٹ کی پروسیڈنگ کے اوپر. جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے اس پر ان کو اعتماد نہیں ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اس ان کا جو کیس ہے وہ اوپن کورٹ کی میں سنا جائے. تو پھر 7 رکنی جج بنا, 7 میں سے 2 ججز کے اوپر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا اعتراض کیا کیونکہ اگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ فارغ ہو جاتے تو پھر وہ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتے. اس وجہ سے ان کے بعد پھر 7 سے جو ہے وہ 10 رکنی لارجر بینچ بنا جسٹس عمر عطا بنجال کی سربراہی میں, اور اس بینچ نے مسلسل جو ہے وہ تقریباً 40 سماعتیں جو ہیں وہ کی ہیں, اور 13 ماہ سے یہ کیس جو ہے چلتا رہا. اور اس سماعت میں اٹارنی جنرل کی حکومت کو قربانی دینی پڑی, کیونکہ جو سابق اٹارنی جنرل تھے انہوں نے واضح طور کے اوپر ججز پر الزام لگایا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بینچ میں 10 رکنی بینچ میں کچھ ججز ایسے بھی ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی پٹیشن جو ہے وہ ڈرافٹ کی. تو ہم نے دیکھا کہ کل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ بھی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئی اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. تو انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش سے لے کر لندن کی پراپرٹی خریدنے تک جتنے بھی متعلقہ ڈاکومنٹس تھے, شناختی کارڈز تھے جو ایکسپائر ہوئے, جو پاسپورٹس بنے, وہ سارے انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کیے. انہوں نے اپنے ٹیکس پیش کیے, انہوں نے اپنے گوشوارے پیش کیے, اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے 13 ماہ سے وہ اس اذیت کا شکار ہے. نہ بہار نے ان کو سنا, نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کو سنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹ جتنے بھی تھے وہ انہی کے نام ہے اور ان کی اولاد کے نام ہے, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے واضح طور کے اوپر وہ منی ٹریل دے دی. جب منی ٹریل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ کی جانب سے آ گئی تو پھر حکومت کے پاس ایسا کوئی موقف نہیں رہ گیا تھا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئی تھی. تو اسی وجہ سے پھر سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ ریفرنس بھی خارج کر دیا, اور پھر جو ٹیکس میٹر ہے اس کو ایف بی آر کے سپرد کر دیا, اور کہا کہ 75 دن کے اندر ایف بی آر جو ان معاملات کو دیکھے. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ 10 رکنی بینچ تھا, 10 میں سے ایک جج نے جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, انہوں نے اختلاف کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ذاتی طور پر اس میں درخواست گزار نہیں ہونا چاہیے تھا. 9 ججز نے متفقہ طور کے اوپر ریفرنس کا اخراج کا فیصلہ کیا اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیا. لیکن جو جسٹس فیض عیسیٰ کی اہلیہ کو ایف بی آر سے رجوع کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پر بھی سپریم کورٹ میں تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ 7 ججز نے کہا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجا جائے. 3 ججز جس میں جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی بھی ہیں, انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی ہونا چاہیے تھا, اس کو ایف بی آر کو نہ بھیجا جائے. طیب یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں سے اگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی بیوی اور بچوں کے جو ٹیکس کے ایشو ہیں ان پہ جو ثابت ہو جاتا ہے کوئی غلطی, کوئی خرابی, تو کیا ریفرنس جوڈیشل کمیشن کو چلا جائے گا یا پھر سے دوبارہ یہ کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا؟
آپ نے جو بڑا بہترین سوال کیا، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ صورتحال بھی ایسی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں میں کنفیوژن بھی ہے کہ یہ جو معاملہ ایف بی آر کو بھیجا گیا ہے، کہیں یہ پھر سے معاملہ جو ہے وہ لٹک نہ جائے، پھر سے طور کے اوپر جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، جو سینیریو نظر آ رہا ہے، وہ میں سپریم کورٹ نے جو معاملہ ایف بی آر کو بھیجا ہے تو وہ مشروط طور پر کے اندر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ کو نوٹس کیا جائے، ان کو سنا جائے، اور پھر ان کے تمام ریکارڈ جو حکومت چاہتی ہے وہ دیکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایف بی آر اپنی منمانی اس کیس میں نہیں کر سکے گا، کوئی مینوپولیشن نہیں ہو سکے گی، اس کو میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا، کیونکہ ایف بی آر نے اپنی حتمی رپورٹ اور وقتاً فوقتاً اس پوری جو مشق ہوگی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف ٹیکس میٹر کی، اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کرنا پڑے گا، اور پھر حتمی رپورٹ جو ہے وہ 75 روز میں یہ سارا کچھ حتمی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو دینی ہے۔ تو اس میں جو ایف بی آر ہے، جو حکومت ہے، وہ پھر سے کوئی مینوپولیشن نہیں کر سکتی۔ اور پھر سپوز کرو کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے جس میں ٹیکس ایویشن ہو گئی یا ٹیکس چوری کرنا یا کچھ بھی ایسا، یا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جو اہلیہ ہے وہ قانونی طور پر دستاویزاتی طور کے اوپر وہ چیزیں ثابت نہیں کر سکتی، تو پھر یہ معاملہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو چلا جائے گا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پورے معاملے کو اب دیکھنا ہے، اس نے ایف بی آر میں پروسیسنگ کی نگرانی کرنی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل یہ طے کرے گی کہ آیا اس کا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے لینا دینا ہے یا نہیں۔ ابھی تک کا جو موقف ان کی اہلیہ کی جانب سے اڈاپٹ کیا گیا، اس کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ کہا کہ یہ پراپرٹی جو ہے انہوں نے اپنے طور کے اوپر خریدی، جو ان کو جائیداد ان کے والد نے زرعی زمین جیکب آباد میں اور ڈیرہ مراد جمالی میں جو ان کو زرعی زمینیں ملی تھی، اور پھر وہ جو امریکن سکول کراچی میں جو وہ ٹیچنگ کرتی رہی، جو وہاں سے پیسے آئے، اور یہ انہوں نے جائیدادیں پراپرٹیز بنائی ہیں۔ طیب اس کی طیب جسٹس بیگم جسٹس فائز عیسیٰ صاحبہ نے یہ بتایا کہ اس کے پاس اس کے والدین کی اس کے میراث میں اس میں زمین ہے کتنی، کوئی اس کی کوئی بتائی ہے کوئی کہ کتنی زمین ہے؟ جی انہوں نے تمام زمینوں کی خسرہ نمبر، جو جیکب آباد میں ان کی زمین ہے ان کے خسرہ نمبر، ان کی ٹوٹل دستاویزات عدالت کو دکھائی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں جو ان کی زمینی ہے، جو خسرہ نمبر ہے، جو وہ پٹوار خانے کا جو ریکارڈ تھا، ماقال کا ریکارڈ تھا، وہ انہوں نے سارا کچھ جمع کرایا۔ پھر اس ایسی دستاویزات بھی تھی جو انہوں نے کہا بڑی کمپلیکیٹ ہے اس وجہ سے کہ وہ جو ہے سندھی میں لکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ شاید یہ عدالت نہ پڑھ پائے، لیکن سندھ کے مال کا جو ریکارڈ ہے وہ سارا ان کے پاس موجود تھا۔ پھر اس کے ساتھ کلفٹن کراچی کے اندر جو ان کی گھر ہے اس کی، یعنی کہ جتنے بھی ان کی جائیدادیں ہیں اس نے ان کی تمام تفصیلات دی ہیں، اور محکمہ مال کے ریکارڈ سے اس کو ظاہر بھی کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ دیتی رہی ہیں۔ جو ٹیکس جو ان پہ یہ الزام آتے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، وہ 2016-2017 میں کوئی ٹیکس تھا جو وہ نہیں دے پائی تھی، اس کی انہوں نے جو ریزن، جو وجہ سپریم کورٹ کو بتائی، وہ یہ بتائی کہ وہ بیرون ملک مقیم تھی اور بڑے عرصے سے بیرون ملک رہ رہی تھی، تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا، وہ پاکستان نہیں آئی، ایک وجہ یہ۔ پھر دوسرا یہ کہا تھا کہ اسی اسنا کے اندر یہ جو انکم ٹیکس کا معاملہ ہے یہ تبدیل ہو گیا، قانون تبدیل ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کو قانون کا پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے ایک سال یا 2 سال کو ان کے گوشوارے یا ان کی انکم ٹیکس کی تفصیلات جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکی، اس وجہ سے کنفیوژن آ رہی ہے۔ تو اس کو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہمیں ڈاکومنٹس دیے ہیں، جو آپ نے جو اپنے دادوں کی تفصیلات بتائی ہے، وہ کافی ہیں آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے معاملہ ایف بی آر کو بھیجا۔ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس تمام دستاویزات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے سینئر دوست طیب بلوچ، جس نے سپریم کورٹ میں جو بھی کارروائی ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے حوالے سے، اس کی درخواست کے حوالے سے، اور وہ کب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، آگے مستقبل میں اس کی جو بیوی بچے، ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ اس پہ کیا ہوگا، سپریم جوڈیشل کونسل کیا کرے گی، تو یہ سارے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ہمارا جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، واچ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔